अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, हमारा ये सिलसिला जो था किताब नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उनकी पेशन गोइयों के हवाले से जैद हामिद साहब ने जो है ना इसमें काविश की है। ये मैं आपको उसका स्टार्टिंग दिखा दूँ। नेमतुल्लाह शाह वली पेशन गोइयाँ, उसके इब्तदाइये में लिखा हुआ है कि नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के अशार की तहकीक के लिए मुख्तलिफ किताबों और दीगर ज़राए से मालूमात इकट्ठी की गई हैं। इस सीरीज़ में जनाब जैद हामिद साहब ने नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोइयों को मद्देनज़र रखते हुए माजी, हाल और मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर इंतहाई मौसर और जामी अंदाज में रोशनी डाली है। अलावा जी, इस सीरीज़ में मुख्तलिफ दानिशवरों और रूहानी शख्सियात की पेशन गोइयों के तज़किरे के साथ साथ गज़वा हिंद से मुतालिक नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका के हवाले भी दिए गए हैं। ये कुछ माजी की थी जो कि अब गुज़र चुका है। ये सारी माजी की चल रही हैं, ये मौजूदा दौर की हैं। लेकिन मैंने आपको जो सिलसिला शुरू किया था वो मैं आपको सिर्फ फ्यूचर की बता रहा था कि फ्यूचर में जो होंगे। और ये मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ माजी की। और ये हमने यहाँ से सिलसिला शुरू किया था मुस्तकबिल की पेशन गोइयों के हवाले से। ये ज़रा हाल का भी ज़रा स्टेटस सुन लें। हर जगह ईसाई मुसलमान मोमिनों को बुराई पर उकसाएंगे और हद से गुजर जाएंगे और मुख्तलिफ हीलों बहानों से इनके मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। मुसलमानों की जायदाद और जान काफरों के नज़दीक बिल्कुल बेवक़्त हो जाएंगी। वो बेधड़क मुसलमानों के खून के दरिया बेहद हिसाब बहाएंगे। बनु सुलेमान यानी कौम अफ़गान अल्लाह ताला की ख़ास फजल करम से बाइज़्ज़त कौमों की तरह उठ खड़े होंगे और 100 गुना ज़्यादा बहादुरी से लड़ेंगे। ये जो हम देख ही चुके हैं 2000 से 9/11 के बाद से जो वो लोग जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से जो मैंने काम शुरू किया है, मेरा आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और दोबारा भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हम सब का के लिए ज़रूरी है कि इसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करें और अपना अपना हिस्सा जितना भी नॉलेज हमारे पास है उसे शेयर किया जाए। हकीकत टीवी सिलसिले में जो है ना वो अपना भरपूर हिस्सा अदा कर रहे हैं। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और औरिया मकबूल जान साहब और जो भी लोग अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं वो इसको कंटिन्यू रखें। और आप सब लोग भी जिस सतह पर भी हैं, कोई आईटी में है, कोई सिविल इंजीनियर है या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, सबसे पहले तो वो अपने पेशे के साथ वफादारी करे। और उसके साथ साथ जो है ना, जब तक दीन और दुनिया दोनों को हम नहीं सीखेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, ये मुस्तकबिल की हम पढ़ रहे थे पेशेंट को यहाँ। इसके साथ साथ आपको बता दूँ, ये देखें, ये मैंने जो सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब, ओमान, ये सब जगहों से जो है ना वो व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। और मैं तो अपनी सी काविश कर सकता हूँ। ये देखें आप, ये जो मैंने वीडियोस बनाई है आपको नज़र आ रहा होगा। 79% का 80% था, ग्रो कर रहा है आपका। और आपने यूनिक जो है ना वो टॉपिक वो कह रहे हैं सेलेक्ट किया है। ये देखें, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं और यूट्यूब वालों की तरफ से भी मुझे कहा जा रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, सिर्फ दरवाज़ा खटखटाना है। जो इस फील्ड में माहिर हैं, जिनका ये काम है, वो इस नॉलेज को फैलाएं, यंग जनरेशन को सही तहकीक के मुताबिक इस्लाम के हवाले से गाइड करें। आने वाले जो खदशात हैं जैसे दज्जाल है, गज़वा हिंद है, ये उलमाए दीन का काम है कि वो इसके ऊपर डिबेट करें। ये टॉप ट्रेंडिंग में भी आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 नंबर पे जो है ना वो यही है। इधर से मैं आपको 48 आवर्स में भी अगर दिखा दूँ
یہ ٹریفک آپ کے سامنے ہے، 1 2 اینڈ 3، یہ دیکھیں، یہ پھر تو یہ تو میری طرف سے ایک کاوش ہے، آپ لوگ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ فردر ہم یہاں پہ تھے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اس کے مطابق ہی ہونا ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں بھی، تالمود میں بھی، اور ہندو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کسی ایک مسیحا نے آنا ہے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کی اویئرنیس ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کی جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہونا ہے یا کچھ ہونا ہے۔ وہ تو میڈیا کی یلغار میں اتنے گم ہیں کہ انہیں کچھ اپنا بھی ہوش نہیں شاید۔ اچھا جی، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کے جاری ہوگا، دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ جان سے مارے جائیں گے۔ یہ ہو گیا تھا۔ غربستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا، اور کافر قوم کو ایسی شکل ظاہر ہوگی جو وہم و گمان سے بھی باہر ہوگی۔ اے پیارے بھائی، 40 سال تک اس بادشاہ کا عہد و اقتدار میں دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال کافر شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ اس کا ذکر تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے ہوئے ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت سی معلومات بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں، لیکن اس کا ظہور کیا ہوگا اور یہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی، ان سب کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج میں ایک نئی تحقیق پڑھ رہا تھا، بلکہ یہ نیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کی تھی، کہ اب تو ایک ایسی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے کہ جس پہ آپ چھوٹی سی مشین ہے، اس پہ آپ پاؤں رکھیں، بٹن دبائیں اور آپ ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اور ایک ایسی بھی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی بھی طریقہ کار ایجاد کر لیے کہ بادلوں میں ایک پورا شہر نظر آتا ہے۔ یہ سب شعبدے اصل میں ہیں، لیکن اس کی اویئرنیس جس کو نہیں ہوگی وہ اس پہ ایمان لے گا۔ تو ان سب باتوں کی حقیقت، ان سب کی معلومات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو آج کے دور کے مطابق سمجھنا، اس قرآن کو آج کے دور کے مطابق سمجھنا، یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کی ضرورت کو محسوس کریں کہ قرآن زندہ و جاوید کتاب ہے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل مسلمانوں کے لیے موجود ہے، لیکن اسے آج کی زبان میں پڑھنا، اسے سمجھنا، نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، نئے ورڈ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنا، یہ ہمارے علماء دین کا کام ہے۔ اس پہ وہ تحقیق کریں، اس پہ وہ اپنے آپ کو کھپائیں، اور ایسے ادارے وجود میں آئیں، اور آسان تعلیم جو ہے نا قرآن پاک کے حوالے سے مہیا ہو۔ جیسے ہمارے بہت سے علماء کرام جو ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ انتہائی ضروری ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت مسلسل ترتیب وار اس کا ترجمہ، اس کی مکمل تشریح کوئی عالم دین روزانہ آ کے ٹی وی پہ کریں، احادیث کو آسان لفظوں میں سمجھا کے عام فہم زبان میں مسلمانوں کے لیے واضح کیا جائے، تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم جو اتنے سالوں سے سلیبس پڑھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے۔ جس سلیبس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ علماء کرام آگے آئیں، اپنا حصہ ڈالیں اس میں، مسجدوں میں، جمعے کے خطبوں میں اس حوالے سے بات چیت کی جائے۔ میری تو گزارش ہے، خواہش ہے کہ ہم سب ایک قوم مل کے، جیسے ہم نے 1947 میں پاکستان بنایا تھا قائد اعظم کی لیڈرشپ میں، ایسے ہم کوشش کریں۔ اگر کوئی، جنرل حمید گل مرحوم کہتے تھے کہ اگر کوئی لیڈر افق پہ نہیں آ رہا تو ہم جتنے بھی پھول ہیں وہ سب مل کے گلدستہ بن جائیں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں۔
یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ہمارا بھی جاری رہے گا۔ اے پیارے بھائی، 40 سال تک اس بادشاہ کا عہد و اقتدار میں دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا، اور اس کے بعد دجال کافر شہر اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ یہاں کا دجال کی وجہ سے میں نے کچھ ایکسپلینیشن ذرا ڈیپلی دے دی ہیں، تو اس سلسلے کا نیکسٹ پارٹ بھی میں انشاءاللہ ضرور لے کے آؤں گا، اور اویئرنیس آپ لوگوں کو پھیلاتا رہوں گا۔ یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد دجال کے حوالے سے جو بھی معلومات ہیں، اور اس کو آج کی زبان میں جو نئے طریقے دجال، ایک تو وہ جس نے آنا ہے، اور ایک دجالی ٹیکنالوجی ہے جو کہ وہ پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، جیسے کہ چپ سیٹ لگا رہے ہیں فی الحال، یہ کہنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم ان کی حرکت جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، فیوچر میں ان کا پلان کیا ہے، کافر جو لکھا ہوگا کافر، وہ کیسے چپ سیٹ پوری دنیا میں لگانا چاہ رہے ہیں، اور کیسے اپنے کمپیوٹر سپر کمپیوٹر کے ذریعے ساری دنیا کو واچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں صحیح بنیادوں پہ گریب کر کے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں۔ چلتے چلتے آخری بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک میں آیت الکرسی کی اور دوسری صورتوں کی کتنی فضیلت آئی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو ایک تحقیق کی گئی اور اس میں یہ پتہ چلا کہ جو شخص، ایک تحقیق میں یہ چیز دیکھی گئی کہ پانی ایک لے کے چھوٹے سے گلاس میں، اس میں کچھ اچھے الفاظ بولے گئے اور اس پہ پھونک ماری گئی اور اس کو فریز کر لیا گیا، اور ایک پانی لیا گیا اس میں برے الفاظ بولے گئے، ابیوز وغیرہ، اور اس کو بھی فریز کر لیا گیا۔ جب اس کو فریز کرنے کے بعد اس کو مائکروسکوپ سے ٹیسٹ کیا تو جس اچھے ورڈز بولے ہوئے تھے، جو اچھے ورڈز بولے گئے تھے ان کے اوپر خوبصورت سے بیل بوٹے بن گئے، اور جو برے ورڈز بولے گئے تھے اس پہ عجیب عجیب سی شکلیں بن گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کسی اللہ کے کلام کو پڑھ کے، منزل پڑھ کے کسی پانی پہ دم کرتے ہیں یا پھونکتے ہیں تو اس سے کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اس لیے ان سب باتوں کی گہرائی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز، جو اسلام دیا ہے، اس کی قدر ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو خدارا ہم ان سب باتوں کو سمجھیں، ذہنی سطح پہ ان کو سمجھیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اور کان اسی لیے دیے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھیں پوری دنیا کو، کانوں سے سنیں، اور پھر اپنے دماغ سے ہم کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اسے اپنی عقل کے مطابق وہاں تک سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ غلط بات ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات کو سمجھنے کے مختلف اینگل ہیں، ہر بات کو سمجھنے کا ایک مختلف طریقہ کار ہے، مختلف زاویہ ہے۔ ایک کلاس میں ٹیچر جب لیکچر دیتا ہے تو وہ لیکچر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے ذہن مختلف ہوتے ہیں۔ جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی لیکچر ہے، اور جو بچہ فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی وہی لیکچر ہے۔ تو بات تو ٹیچر ٹھیک کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات کو کیسے سمجھتا ہے، کیسے اس بات کی حقیقت کو لیتا ہے۔ تو کائنڈلی ان پیرامیٹرز پر ہم غور کریں اور سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو ملی یگانگت کی، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپس میں جو بھی چھوٹے موٹے ہمارے اختلافات ہیں انہیں بھلایا جائے، اور پیار اور ہمدردی کے ساتھ آپس میں رہا جائے، معاشرے میں اچھائیوں کو بانٹا جائے، نیکیوں کو بانٹا جائے، جو چیزیں مشترک ہیں ان سب پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ کم از کم جتنے بھی فرقے ہیں سب میں نماز کامن ہے، ہم نماز پڑھنے لگ پڑیں، قرآن پاک کو روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کسی مستند عالم دین سے ہم اس کا مطلب سمجھیں۔ اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو نیٹ پہ ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آج کل پوری دنیا کے یوٹیوب پہ جو چیزیں سب آ رہی ہیں، یہ گلوبل ویلیج بنا دیا ہے۔ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، یہ نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔